बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबिक आज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 9 जून इतवार का दिन है और आज का ये वीलॉग बड़ा अहम है। इसके अंदर कुछ ख़तरनाक किस्म की खबरें हैं और वो आपके सामने रखनी है और तज्जिया भी है। पहले तो 3 ममालिक के मुआहदे का अब फैसला होने जा रहा है। यमन ने सऊदी अरब पर शदीद बमबारी किया। आरामको को गैस फैसिलिटीज़, शहर जुबाइल में जो गैस और पेट्रोकेमिकल फैसिलिटीज़ हैं सऊदी अरब में, वहाँ धमाके हैं, आग लगी है, हौसियों ने जिम्मेदारी ली है। अब सऊदीया पाकिस्तान तुर्की का रद्द-ए-अमल क्या होने जा रहा है? तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल के हवाले से तो साफ साफ कह दिए दिफाई मुआहदा इसराइल के खिलाफ नहीं है। तो अब हालात किस तरफ जा रहे हैं और सीधे पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं, ये तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान की सेहत के हवाले से पिम्स मुंतकिली और ब्लड प्रेशर के हवाले से जो खबरें आई, 3 दफ़ा अस्पताल दाखिल करवाना, फिर मुराद सईद के इंकशाफात, फैमिली के ज़राए, इस्टेब्लिशमेंट की खबरें, ये सारी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। असल मालूमात हैं क्या? सऊदी अरब में भी जो मुख्तलिफ ममालिक पर जो पाबंदी लगी, अल्फाफा नामी फसल की काश्त, ये भी एक ख़तरनाक मनसूबा इस्टेब्लिशमेंट का सऊदी मुआहदे का। और इदारे के अंदर जो फील्ड मार्शल की रुखसती के मामले पर बरतानिया से थिंक टैंक दिफाई तज्जिया निगार आयशा सिद्दीका साहब ने बड़े ख़तरनाक इंकशाफ किए हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में जो गवर्नर राज समेत अवाम फौज आमने सामने नज़र आ रही है। कश्मीर में जो मुहासरा किया हुआ है ख़तरनाक तरीन इस वक्त बड़ा ऑपरेशन, हज़ारों लाशें गिराने का खुद हुकूमत तस्लीम कर रही है। और नून लीग पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात फील्ड मार्शल के साथ इंतहाई ख़राब होने के सबूत, असल वजूहात क्या निकल रही हैं। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च भी अगस्त में करने का मनसूबा, सूबों का मामला और अभी यूक्रेन का भी असलहे का एक खबर जो ख़त्म हो चुका है। चेचनिया की फ़ौज रूस के साथ पेशकदमी कर रही है। तफसील से इन खबरों की बात करूँ, पहले अहम वीलॉग है। सबसे पहले तो जो ईरान की जंग जीतने, जंग बंद होने या मुसलसल जंग होने के अब असरात हैं, वो पाकिस्तान की सियासी, मौशी, अमन व अमान समेत हालात में इंतहाई अहम हो गए हैं। अभी जो खबर है जिसमें मक्का मुआहदा तो आपने देखा, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ज़ाहिर ऐलान कर रहे हैं कि एक दूसरे पर हमले पर जवाब दिया जाएगा। अब अंसारुल्लाह ने सऊदी अरब में जज़ान अरामको रिफाइनरी को दोबारा निशाना बनाया है, जिसकी धमाके की सैटेलाइट तस्वीर भी तस्दीक हुई है। अंसारुल्लाह ने ड्रोन्स के जरिए हमला किया फ़ज़ाई हदूद में सऊदी अरब के अंदर। और अब उसके बदले में उसके साथ साथ एक और दूसरा भी जो शहर जुज़ाइल में गैस और पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी है, ये एक ही जगह पर है जहाँ धमाका और आग लगने की भी खबरें हैं। और ये सऊदी अरब के मशरकी सूबे में जो खलीज फार्स का साहिल है, वहाँ ये दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल शहर है, याद रखें। ये सिर्फ सऊदी अरब का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल शहर है। सऊदी मईशत और आलमी तवानाई का भी मरकज़ है। तो आरामको और यहाँ जो गैस की प्रोसेसिंग ऑयल रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स है, यहाँ धमाके के बाद आग लगी हुई है। जाजान फैसिलिटी समेत इसके असरात पहुँचे हैं, फायर फाइटिंग टीमें लगी हुई हैं। अब ये वो जियो पोलिटिकल क्रैकडाउन है जो इस मुमकिन अभी जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ उसके बाद सऊदी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। यमन की तरफ से बयान आया कि हम इस तरह के इत्तेहाद से खौफजदा नहीं है, आप जो मर्जी कर लें। अब इसमें ज़ाहिर है ईरान भी इनके पीछे है। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की का रद्द-ए-अमल क्या होगा? तुर्की ने तो इस मुआहदे पे देखे इसराइल के हवाले से साफ साफ ऐलान कर दिया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा हमारा ये मुआहदा इसराइल के खिलाफ नहीं है, यानी वो तो बिल्कुल साइड पे हो जाए, बेगम हो जाए, उन्हें कोई ख़तरा नहीं। अब ये मुआहदा अमेरिका के खिलाफ भी नहीं है। खित्ते में अब रह गया पीछे यमन और ईरान, तो ये मुआहदा तो बरह रास्त उनके खिलाफ नज़र आ रहा है। फौजी कार्रवाई क्या उनके खिलाफ होगी अब, क्योंकि एटमी हथियारों के तबादले का भी उन्होंने साफ साफ कहा है। अमेरिका के खित्ते से निकलने के बाद के जो असरात, पावर वैक्यूम को फिल करना, ये तो बाद का मामला है। अभी जो ताज़ा तरीन हमले में पाकिस्तान पर अब असरात क्या होने जा रहे हैं, देखें यहाँ पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है उसमें इमरान खान की सेहत का मामला सबसे बड़ा और रिहाई का मामला, ये इस पर भी बात दोनों जुड़ी हुई हैं। क्योंकि ईरान पर अगर बरह रास्त हमला हुआ और पाकिस्तान को इस्तेमाल किया गया तो ये असरात पाकिस्तान पर आने हैं। मौशी बहरान, तवानाई का जो ब्लैक आउट है, ये जो अबनाए हरमज़ में से पाकिस्तान की 80% तेल और LNG आती है सऊदी अरब, कतर से और अरब अमारात से भी आती थी। अब ईरान ने अब तक इजाज़त दी हुई थी, अगर पाकिस्तान की तरफ से सऊदी अरब के साथ मिलकर ये यमन या ईरान पर हमला होता है तो उसमें ज़ाहिर है पेट्रोलियम मसनूआत का जो बहरान है वो पाकिस्तान में आ जाएगा, जो हमने पहले तो नहीं देखा। क्योंकि अभी तक तो तेल मिलता रहा, 50 के करीब तो जहाज़ जंग में ईरान ने दिए। अभी भी सऊदी जहाज़ बाबुल मंदब से पाकिस्तान की तरफ आए हैं 2। बलूचिस्तान में फिर 900 किलोमीटर की सरहद ईरान से मिलती है, ये शदीद गैर मुस्तहकम होने का ख़तरा है। बलूचिस्तान में इस वक्त मुतहरक कालदम तंजीमें हैं, अस्करियत पसंद हैं, ये अफरा तफरी होगी, ज़ाहिर है वो मुकम्मल आज़ाद हो जाएंगी। फिर जो सरहदी तिजारत है वो तो बंद होनी है, जैसे अफगानिस्तान से हुई है, वो एक अलग बहरान। फिर जो सिविल वॉर का सबसे बड़ा ख़तरा है, सियासी और मजहबी इंतशार मसले की बुनियादों पर, क्योंकि ईरान यमन पर हमला होने के बाद फिर इसराइल और अमेरिका के जो मुखालिफ ब्लॉक है, पाकिस्तान के मुखालिफ, वो शदीद मजहबी, सियासी, दाखिली और बदअमनी, सड़कों पर एहतजाज, फ़िरका वाराना कशीदगी, ये ख़तरनाक दाखिली बहरान जिसे सिविल वॉर कहते हैं। ये आयशा सिद्दीका साहिबा एक दिफाई तज्जिया निगार, उनकी एक बड़ी अहम स्टेटमेंट आई है जो इसके साथ जुड़ी हुई है, मैं इस पर भी बात करता हूँ। लेकिन ये मामला बगावत की तरफ अंदरूनी सतह पर वो मसाइल जो हमारे वहमो गुमान में भी ये शुरू होते हैं,
کیونکہ ترکی کے اس وزیر خارجہ کے بیان کے بعد یہ معاملہ بڑی تیزی سے بدلا ہے، بڑی تیزی سے، کہ یہ جنگ جو ہے براہ راست ایران اور یمن کے ساتھ لگانے کا معاملہ ہے۔ تو پھر اس کی جو پراکسی وار ہے وہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے شروع ہوتی ہے پاکستان میں، اور وہ افغانستان میں بھی جو کالعدم تنظیمیں ہیں انہیں بھی ظاہر ایک نئی سپورٹ ملنا شروع ہو جائے گی، جو پہلے ہی پاکستان کے حالات اس نہج پر پہنچے ہوئے ہیں کہ فوج اور سیکیورٹی ادارے کشمیر سمیت تینوں صوبوں میں آپریشنز کر رہے ہیں۔ کالعدم تنظیموں کے لیے جو حالات ہیں وہ تو آئیڈیل بنے ہوئے ہیں۔ تحریک انصاف کا 27 ستمبر کا لانگ مارچ ہے جو اب اگست میں آ رہا ہے، جس کے لیے بھی سہیل آفریدی نے خود کہا کہ نوجوان ہمارے ساتھ تیار ہیں، جنریشن زی کا انقلاب ڈیو ہے۔ مراد سعید نے جو اس میں سٹیٹمنٹ آپ اس کی پڑھیں کل کی کہ دہشت گردی کے حوالے سے رونگٹے کھڑے کرنے والی، عوام اور فوج اور سیکیورٹی ادارے آپس میں کس طرح آمنے سامنے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں پولیس کو کہا جا رہا ہے کہ سی ٹی ڈی سے کہیں کہ آپ فوج سے کہیں کہ صوبے میں ہم سے کنٹرول نہیں ہو رہا، فوج یہاں ایک گورنر راج لگا دے، کنٹرول کریں۔ اور فوج کے حالات عوام کے ساتھ اس وقت یہ بن چکے ہیں کہ ایک اسکول میں ابھی انہوں نے کیمپ لگانے کی کوشش کی تو وہاں مقامی لوگوں نے، گاؤں کی امن کمیٹی نے لکی مروت میں وہ فوج کو کیمپ نہیں لگانے دیا کہ جب دہشت گرد آئیں تو ہم خود مقابلہ کریں، دہشت گردی ہم خود ختم کریں، آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ باقاعدہ اسلحہ اٹھایا ہوتا ان کے ہاتھوں میں، تو وہ مذاکرات تو کر رہے تھے ابھی، لیکن یہ خدا نخواستہ معاملہ کس طرف جا سکتا ہے۔ اب سیکیورٹی اداروں کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ الجزیرہ، CNN نے جو آزاد کشمیر کے حالات بتائے وہ ہمیں تو پتہ تھے، لیکن رانا ثناء اللہ نے جو اعتراف خود کر لیا کہ آزاد کشمیر میں سیکیورٹی اداروں نے راولہ کوٹ کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، آپریشن کی مکمل تیاریاں موجود ہیں، صرف اس وجہ سے خوفزدہ ہیں کہ عوام چونکہ بہت بڑی تعداد میں اور بہت بڑی تعداد میں لاشیں گرنی ہیں، قتل عام کرنا پڑے گا، اور ہم اس لیے یہ آپریشن فی الحال نہیں کر رہے۔ لیکن ہم نے ان کا محاصرہ کیا ہوا ہے، اور محاصرے میں آپ کو پتہ ہے کھانا پینا، پانی، ادویات سب بند ہے، انٹرنیٹ بند ہے۔ یعنی مشرقی پاکستان کا جو سرچ لائٹ آپریشن تھا وہ اسی طرح کا تھا، کیونکہ وہ بھی کشمیر کی طرح دور تھا پاکستان سے۔ اب یہاں ہزاروں لوگوں کی جانیں جا سکتی ہے، یہ کوئی انٹرنیشنل ادارہ نہیں کہہ رہا، یہ پاکستان کا سینیٹر حکومتی خود ترجمان کہہ رہا ہے، رانا ثناء اللہ۔ اب ان حالات میں دیکھیں کوئی ایڈونچر ہو تو پھر دعا ہی کی جا سکتی ہے اللہ اپنا رحم و کرم کرے۔ میں یہ دو چھوٹی سی خبریں بتا کے آپ کو اگلا اس سے جڑا ہوا معاملہ بتاتا ہوں۔ ایک تو ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کی جو ویڈیو منظر عام پہ آئی ہے، وہ اپنے قریبی ساتھیوں کے ساتھ گفتگو کرے۔ US ہوم لینڈ سیکیورٹی نے تو دعویٰ کیا ہے کہ یہ ان کے باڈی ڈبل ہے، کوئی ہم شکل ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنی ہوئی ہے، AI سے، ڈیپ فیک، اور باڈی ڈبل کا دعویٰ کرنے کے بعد کہا نہیں، پلاسٹک سرجری بھی ہو سکتی ہے، کلپس جڑے ہوئے ہیں۔ تصویر کو انہوں نے بڑا پوسٹ مارٹم کیا، لیکن آخری دعویٰ یہی ہے کہ 50-50 چانسز ہیں کہ یہ ویڈیو اصلی ہو سکتی ہے۔ مہر نیوز ایران کی طرف سے جاری کی گئی ہے، لیکن اس ویڈیو کا اصل مقصد تھا ایران کا جو بیانیہ وہ بن گیا ہے کہ ہماری قیادت موجود ہے، سارے فیصلے سپریم لیڈر کر رہے ہیں، کوئی اختلافات نہیں ہے، تو یہ انہیں فائدہ اس کا ہوا ہے۔ دوسرا جو یوکرین کی ابھی دفاعی اسلحے میں بڑی تیزی سے کمی آئی ہے، رات کو جو روس نے حملے کیے ہیں اس میں 22 میزائل تھے، اسکندر میزائل سمیت، یہ یوکرین نہیں روک سکا۔ MS-4 اور بیلسٹک میزائل یہ تمام ہدف پر لگے ہیں، اور یہ ایک بڑا خطرناک معاملہ ہے کہ یہ جنگ بھی اب اختتام کی طرف جاتی نظر آ رہی ہے۔ اب جو پاکستانیوں کا 25 کروڑ لوگوں کا سب سے اہم اور سنجیدہ معاملہ ہے وہ عمران خان کی صحت، ان کی زندگی، قید تنہائی، ان پر ہونے والے مظالم اور ان کی رہائی۔ دوسرا اس کے علاوہ کوئی اہم ٹاپک نہیں ہے، حقیقت بتاؤں۔ خان کی صحت کے متعلق 7 مختلف باخبر ذرائع یہ رپورٹ دے چکے ہیں، 3 کی میں نے خود باقاعدہ تصدیق کی ہے۔ جو پاکستان میں صحافی ہیں، عدیل راجہ ہیں، لینا شگری ہیں، صدیق جان ہیں، بیرسٹر شہزاد ہیں، یہ 4-5 لوگ بھی اس پہ کہہ چکے ہیں کہ عمران خان کا بلڈ پریشر اور طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تحریک انصاف کی قیادت بیرسٹر گور کے ان تمام معاملات کا پتہ ہے، وہ آن بورڈ ہے۔ ابھی جو بشرا بیوی کی خاندان کی جو ملاقاتیں ہوئی وہ بھی ظاہر ہے، پیغامات ملے عمران خان کی صحت کے حوالے سے، جس کی تصدیق وہ مشال یوسفزئی سینیٹر انہوں نے کی، اور یہ بشرا بیوی کی خاندان کے بڑے قریب ہیں۔ اب 3 دفعہ عمران خان کو ایک ہفتے میں بلڈ پریشر شوٹ کیا خطرناک حد تک، پھر اڈیالہ جیل کے اسپتال میں، اور اس کے بعد پھر پمز لانے کے بھی ابھی دعوے سامنے آ چکے ہیں۔ یعنی 3-4 مرتبہ روزانہ ان کا بلڈ پریشر مانیٹر کیا جاتا ہے، اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے، کیونکہ پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ عمران خان اپنی صحت کے معاملے پر کوئی غفلت نہیں برتتے۔ خوراک اور ورزش ان کی ترجیحات میں سب سے اوپر ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان کی زندگی اور صحت جو ہے وہ ان کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، یہ پاکستان کی عوام کی امانت ہے۔ مطلب عام آدمی تو دیکھیں اپنی صحت کے معاملے پر لاپرواہی کرتا ہے، ہم سب کرتے ہیں، لیکن عمران خان پر قومی ذمہ داری ہے اپنی صحت کے حوالے سے، یہ کوتاہی عمران خان نہیں کر سکتے، یہ جان بوجھ کر کیا جائے۔ جیل میں دیکھیں ورزش اور کتابیں بھی عمران خان نے مانگی، اور کوئی سہولت آج تک نہیں مانی، بنیادی حقوق کے تمام پامال کر دیے گئے۔ اس لیے ان کی صحت کے متعلق خبروں کی دیکھیں اصل تصدیق اور تردید تو تبھی ہو سکتی ہے جب ان سے ملاقات ہو۔ ملاقات تو فی الوقت کسی کی بھی نہیں ہو رہی، پچھلے 9 مہینوں سے نہیں ہو رہی، اور اصل صورتحال یہ بھی یاد رکھیں کہ جو ملاقات کرنے والے ہیں وہ بھی میڈیکل کے ماہر نہیں، کوئی ڈاکٹرز نہیں ہوتے۔ عمران خان کی صحت کی اصل صورتحال علیمہ خان تو نہیں بتا سکتی ملنے سے، یہ تو وہ ڈاکٹرز بتا سکتے ہیں جو 30 سال سے خان کو جانتے ہیں، انہیں ہی پتہ ہے۔ اب پچھلے 9 مہینوں میں جس قید تنہائی میں عمران خان سامنا کر رہے ہیں،
3 سال سے جبری اغوا کا عمر کے اس حصے میں ہے جہاں بلڈ پریشر، آنکھ، کان، گلے کی یہ تکلیف معمول ہے. اس تکلیف میں تو کسی ہاتھی یا اونٹ کو بھی 9 مہینے آپ کہہ دیں تنہائی میں بند کریں تو وہ بھی شدید اثر لیتا ہے. عمران خان کی تو آنکھ کا مسئلہ پہلے بھی آ چکا ہے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ عمران خان کا دشمن بھی بد کردار اور نیچ ہے. یہ کھانے میں آپ کو پتہ ہے چیزیں بھی ملاتے ہیں جو علیمہ خان نے خود بھی کہا کہ سلو پوائزننگ بھی کرتے ہیں تاکہ جسمانی طور پر کمزور ہوں اور یہ توڑ کر انہیں اپنی شرائط پر لائیں. کھانے میں کچھ بھی ایسا ملایا جا سکتا ہے کیونکہ یزیدی ٹولہ ہے، ہر قسم کی واردات آپ کو پتہ ہے، ماضی ان کا آپ کے سامنے ہے. اور اس وقت عمران خان تو قید بھی دیکھیں فیلڈ مارشل کی قید میں، اڈیالہ جیل کی جو انتظامیہ ہے وہ کرنل سطح کے افسران کے پاس ہے. اب ان کی اجازت کے بغیر کوئی خبر باہر نہیں آ سکتی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا یہ خبر خود باہر آنے دے گی؟ کیونکہ ان خبروں سے تو عوام پر، پارٹی پر، خود اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ آتا ہے. اور یہی کیا عائشہ صدیقہ صاحبہ بات کر رہی ہیں، کیونکہ انٹرنیشنل اداروں میں بھی خبریں آپ کو پتہ ہے بن رہی ہیں. اب یہاں اسٹیبلشمنٹ کی مرضی اس میں شامل ہے یا نہیں؟ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو جیل سے باہر منتقل کرنا چاہتی ہے اپنی مرضی پر، اپنی شرائط پر، اپنے انداز میں. اور اڈیالہ سے نکلنے کا ایک راستہ ہے اسپتال کے ذریعے، دوسرا تو عدالتیں آزاد ہوں، کیسز کو میرٹ پر سنیں، عمران خان کو فوری رہا کریں. کیونکہ قانونی نقطہ نظر سے تو عمران خان پر کوئی بنیادی کیس میں سزا نہیں ہے. یہ توشہ خانہ پہلے میں بھی کیس سزا معطل ہو چکے ہیں، عدت سائفر بھی ہو چکے ہیں، یہ تحقیقات میں تعاون بھی کر رہے ہیں، ٹرائل میں ان کی گرفتاری کا قانونی جواز بھی نہیں. القادر میں جو 17 سال کی سزا سنائی وہ بھی اپیلیں لگی ہوئی ہیں، درخواستیں لگی ہوئی ہیں. جس دن ہائی کورٹ وہ اپیلوں پر میرٹ پر سنے، وفاقی عدالت کی طرف نہ بھیجے تو عمران خان کی عدالت اسی دن ہی رہائی عدالتی نظام میں ہو سکتی ہے. یہ اسی لیے اپیل لگاتے ہی نہیں، جج بھاگ جاتا ہے. اب اس ساری صورتحال میں دیکھیں تحریک انصاف کی قیادت پر بڑا شدید ترین دباؤ ہے. جو ان کی پارٹی کے فیصلہ ساز ہیں 5 لوگ، یہ عوامی رد عمل سے خوفزدہ بھی ہیں کیونکہ ان کے پاس یہ معلومات موجود ہیں. انہیں آن بورڈ اسی طرح کیا گیا جس طرح عمران خان کی آنکھ کے معاملے پر کیا گیا تھا. انہیں ویڈیوز دکھائی گئی تھی. ان کی خاموشی جو ہے اس وقت بڑی خطرناک بن گئی ہے کیونکہ عمران خان کی صحت کے معاملے پر دیکھیں اسٹیبلشمنٹ رد عمل بھی چیک کرتی ہے کہ عوام کیا رد عمل دے گی اگر یہ معاملہ خراب ہو. جب عمران خان کی آنکھ کا معاملہ تھا تو آپ کو یاد ہوگا ایک بھونچال آ گیا تھا، پورا خیبر پختونخوا بند کر دیا گیا تھا، سڑکیں، خوشحال گڑھ پل، وہاں نوجوانوں نے صوبے کو تقریباً پاکستان سے کاٹ دیا تھا. اور یہ قیادت پر اتنا دباؤ بڑھا کہ یہ خود ساختہ خیبر پختونخوا اس میں قید ہو گئے جا کے. آپ کو یاد ہوگا پھر ہائی کورٹ سے انہوں نے آرڈر لے کے وہ راستے کھلوائے. عوامی رد عمل اتنا شدید تھا کہ ان لوگوں کو سامنے آنا پڑا ہائی کورٹ کے ذریعے. ماضی میں آپ ان کے احتجاج دیکھیں، جلسے دیکھیں، لانگ مارچ دیکھیں، ان کی کالز دیکھیں، پورا ایک پیٹرن ہے. قیادت نے ملتوی کی ہے، کینسل کی یا سبوتاج کی ہے. وہ تینوں لانگ مارچ آپ کو یاد ہیں، علی مین وہ 2، ایک ضلع کراس، دوسرا چائے پینے کے پی والا جس میں بعد میں قتل عام بھی عوام کا ہوا، شہادتیں ہوئیں، اور ایک وہ 7 بجے صبح اڈیالہ جیل کے دروازے بھی کھولے گئے. بلکہ اس سے بھی پیچھے چلے جائیں، 8 فروری جو الیکشن لوٹا گیا، تحریک انصاف نے 9 فروری کو پورے پاکستان میں انتخابات تسلیم نہیں کرنے تھے، احتجاج کرنا تھا کہ سارا سسٹم کریش کرنا تھا. لیکن پھر اچانک تحریک انصاف کے رہنما سامنے آئے اور پھر انہی کے بیانات ہے کہ جی تیل کے ٹینکر لاہور میں پھر رہے ہیں، 9 مئی فالس فلیگ ہونے جا رہا ہے اور ہم مارے جائیں گے، لوٹے جائیں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے. انہوں نے اس نظام کو تسلیم کیا اور قومی صوبائی سینٹ میں حصہ بن گئے. پھر ایک ایک کر کے نائل بھی ہوتے گئے، سزائیں بھی پاتے رہے، عہدے بھی جاتے رہے. لیکن پھر انہوں نے آپ کو یاد ہوگا رمضان، عید، شب رات، 23 مارچ کی پریڈ، موسم، گرمی، سردی، بارش، یہ سارے عوامی احتجاج ختم کرائے. عوام کو جو رد عمل دیکھنا تھا کہ وہ نہ دیکھ سکیں. اب عوام کا جو رد عمل ہے اس کو کنٹرول کرنا سب سے، یہ زرداری کھپے پاکستان والی گیم یہی تھی. اب دیکھیں تازہ ترین معاملہ اس پہ جو تجزیہ نگار ہے برطانیہ کی آزاد تھنک ٹینک سے وابستہ عائشہ صدیقہ صاحبہ، ریسرچر ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ ان کے پاکستان کے دفاعی حالات کو ایک تو یہ بھی بڑی چیز جانتے ہیں، دوسرا یہ برطانیہ میں ہے، وہاں ان کے ظاہر ان کی بھی کوئی چڑیا عقاب چڑیل ہر صحافی کی طرح ہوگی، باخبر لوگوں کی آپ کو پتہ ہے تعلقات تو ہیں. یہ بڑی باریکی سے بتا رہی ہیں، یہ عالمی حالات ہیں، یاد رکھیں انٹرنیشنل سچویشن. اور یہ ہمیشہ پاکستان میں برطانیہ اور سعودی عرب سے جو ہوتا ہے. برطانیہ کے سفیر ہائی کمشنر عمران خان کے معاملے پر ابھی 1 مہینہ پہلے تک متحرک تھے، میرے پاس خود خبریں ہیں. انہوں نے اگست تک عمران خان کی رہائی تک کی بات کی تھی. اب وہاں برطانیہ میں بھی 16 لاکھ پاکستانی ہیں. وہاں سیاست میں برطانیہ کا بڑا اہم آپ کو پتہ ہے اثر و رسوخ ہے پاکستان کا، خاص طور پر ملٹری کے ساتھ جو ٹائی ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. انہوں نے یہ کہا کہ ادارے کے اندر سے جو پش آنے والی ہے کہ جنرل عاصم منیر کو ہٹایا جا سکتا ہے، کہ یہ ایران جنگ اور عمران خان کے معاملے میں یہ جو سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ جنرل عاصم منیر پاکستان کو بھی لے ڈوبیں گے اور ادارے کو بھی، تو کچھ نہ کچھ انہیں کرنا ہوگا. ایسا نہ ہو دیر ہو، ملک رہے نہ ادارہ رہے. یہ بڑا اہم بیان ہے خاص طور پر برطانیہ کے معاملات میں. وہاں بھی حالات اچھے نہیں ہیں کیونکہ دیکھیں لندن پلان پاکستان کی حکومت گرانے کا سارا عمل برطانیہ سے شروع ہوا تھا. پھر پاکستان کی جو سیکیورٹی، دہشت گردی کے معاملات، سرحدی معاملات، افغان معاملات، یہ برطانیہ کے ساتھ بڑا اہم سٹیک ہولڈر ہے. پھر عمران خان کے آپ تعلقات دیکھیں خاندان کے، وہاں برطانیہ میں ان کی جو فیملی ہے وہاں بھی ان کے شاہی خاندان سے، اہم شخصیات سے، حکومت سے بڑے گہرے مراسم ہیں.
ان کی بہت بڑی ایک فین بیس اور پاپولیرٹی اوپر کے لیول پر ہے. تو اس حقیقت کو ہم جھٹلا نہیں سکتے کہ عمران خان وہاں برطانیہ میں جو پورے معاملات میں ایک انتہائی اہم ترین شخصیت ہے. اب عمران خان کی بہن علیمہ خان کو جو ابھی کہا جا رہا ہے کہ وہ لکھ کر دے دیں کہ ملاقات کریں گے, باہر آ کے کوئی بات نہیں کریں گی, پارٹی بھی دباؤ ڈال رہی ہے کہ آپ بھی کر دیں, ملاقات انہیں کر لینی چاہیے حالات دیکھنے, لیکن انہیں عمران خان کی صحت کا نہیں پتہ چل سکتا. اب پارٹی قیادت پر دباؤ ہے کہ 27 ستمبر کی کال کو چھپنے کی بجائے اسے اگست کے مہینے میں لے کر آئیں. لانگ مارچ اتنی لمبی تاریخ نہیں دی جا سکتی. پارٹی رہنماؤں کی طرف سے بھی, مراد سعید کی طرف سے بھی, تحریک انصاف کے رہنماؤں کی طرف سے باقاعدہ یہ انہیں پیغامات دیے جا رہے ہیں. سہیل افریدی کا جو انٹرویو ابھی آیا کہ یہ عمران خان کی رہائی نہیں چاہتے, رسائی چاہتے ہیں, اور اتنی لمبی تاریخ سے دیا جی کہ درمیان میں چونکہ جہاں دباؤ بڑھے گا اسٹیبلشمنٹ ملاقات کروا دے گی, لانگ مارچ کینسل ہو جائے گا. اب میرے پاس بڑی مستند قسم کی رپورٹس ہیں, ڈائریکٹ ان کے اپنے منہ سے جو وہ لوگ شامل ہیں کہ پیپلز پارٹی تحریک انصاف کے ساتھ ملنا چاہتی ہے. تحریک انصاف نے ابھی شرط رکھی ہے کہ اپوزیشن بینچز پہ آ جائیں, حکومت چھوڑ دیں. ظاہر ہے حکومت تو وہ نہیں چھوڑیں گے, پی ٹی آئی والے نہیں چھوڑ دیں. تو لانگ مارچ کیوں کہتے ہیں, پھر تاریخ ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ اس دوران ہم ان اتحادیوں سے بات چیت کریں, تیار کریں, موسم کو دیکھیں. گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے تعلقات فیلڈ مارشل سے بہتر نہیں ہیں. یہ چاہے شہباز شریف کا دایاں ہاتھ پکڑ کے عمرے کے لیے لے کے جائیں یا چاہے بایاں پکڑ لیں, تصویریں لگائیں, ویڈیوز لگائیں, لیکن جو صوبوں کی تقسیم ہے وہ نون لیگ اپنے اقتدار کی تقسیم پر نہیں کبھی مانتی ہی نہیں تھے, سوال نہیں پیدا. سندھ میں بھی پیپلز پارٹی کا یہ حال ہے. مجبوری ان کی یہ ہے کہ عوامی سطح پر نہ پذیرائی ہے, نہ ووٹ ہے, نہ سپورٹ ہے, نہ بیانیہ ہے, نہ عوام ہے, اور نہ لیڈر ہے. شلوار میں سے الاسٹک نکل جائے تو سیاسی طور پر ننگے ہو جانا. اب پیپلز پارٹی بھی اسی طرح بوٹوں کے اندر تسموں کی طرح لٹکی ہوئی ہے. تو سیاسی اخلاقی طور پر ان کی لیڈرشپ انتہائی گر چکی ہے. ان کے دانت بھی نکال لیے اور آنت بھی نکال لی ہے. آپ صرف چیئرمین نیب کا ایک بیان دیکھ لیں, اس نے کہا مجھے کرپشن کے سمندر میں پھینک دیا آپ نے, میرے ہاتھ تو کھولے. مطلب اس کا کیا ہے کہ سر میں ہو رہی ہے خارش اور جلدی جلدی صوبوں اور صدارت کا معاملہ پائے تکمیل تک پہنچائیں. اب فیلڈ مارشل نے چونکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو اتنی بری حالت میں گرایا کہ نہ یہ لڑنا تو چھوڑیں, یہ بیچارے اٹھ بھی نہیں سکتے. لندن پلان میں خان کی حکومت گراتے کراتے یہ بڑی بری طرح گرے ہیں. اب انہیں سہارا چاہیے کس کا, صرف اور صرف تحریک انصاف کا. بظاہر تو دیکھیں یہ اس وقت حاصل کرنے کے لیے ڈنگ ٹپاؤ پروگرام کر رہے ہیں, یا ایک دوسرے کے کندھے پر بندوق رکھ کے چلانا چاہتے ہیں, پہلے تو, وہ کہتے ہیں نہیں پہلے تو. لیکن نواز شریف تو مجبور ہے کہ بیٹی اور بھائی کا اقتدار ہے, وہ ان اقتدار میں رکھنے کے لیے 28ویں 29ویں 30ویں چھوڑ 35ویں انگوٹھا تو کیا اس پر وہ تشریف سے اپنی نشان لگانے کے تیار ہے. پیپلز پارٹی چاہتی ہے تحریک انصاف ملے, خان ملے, ہمارا گزارا ہو, اور نون لیگ بھی پھر یہی دھمکیاں دے رہی ہے آج کل کہ ہم عمران خان کے پاس چلے جائیں گے. اب ان دونوں کی بھی جانے کی تیاری اور فیلڈ مارشل کی بھی جانے, یا تو رخصتی یا صدر بننا, دونوں میں سے ایک ہی معاملہ ہونا ہے, اور پھر عمران خان کی رہائی کا معاملہ. اور یہ ایران کی جنگ اور یہ جو حالات ہیں اس وقت یہ انتہائی کروشل ہو چکے ہیں. اب اس میں دیکھیں تازہ ترین ڈیولپمنٹس کیا ہوتی ہیں, پس پردہ کیا ہے, اب یہ مطلب کھولتے ہیں معاملے کو. میری تو آپ سب لوگوں سے دعا ہے کہ اللہ سے دعا بھی کریں ساتھ ساتھ کہ اللہ تعالیٰ رحم و کرم کرے کہ یہ بڑے کروشل سٹیج پر ہم پہنچے ہوئے ہیں اس وقت. پاکستان کے معاشی حالات, پاکستان کے جو سیاسی حالات ہیں, پھر امن و امان کے حالات ہیں, تینوں صوبوں میں, چاروں صوبوں, یہ بڑے خطرناک ترین مرحلے میں 78 سال کی تاریخ میں ہیں. اور اس میں آپ لوگوں کی دعائیں جو ہیں وہ بڑا کام کریں گی. اللہ تعالیٰ بغیر کسی حادثے کے, بغیر کسی معاملے کے پاکستان کو قائم دائم رکھے, ان لوگوں کو عقل دے کہ یہ پاکستان کے خلاف نہ جائیں. اقتدار چلا جانا, دیکھیں یہ سارے کدھر گئے, وہ بڑے بڑے سارے چلے ہی گئے نا, چلے ہی جائیں گے. ابھی وہ جسٹس مسرت معاف کیجیے حلالی صاحبہ جو گئی ہیں, ان کے فیصلے حلالی نہیں تھے, معاف کیجیے معذرت سے سلپ ہوگی زبان, لیکن وہ چلی گئی ہیں. تو جاننے تو ہر ایک نے ہیں, تو کیوں اس طرح کر کے جائیں لوگوں کا, کیوں سکون, ان کا انصاف, ان کا آئین, ان کا مذہب, ان کا اخلاق, ان کی شریعت کو تباہ برباد کر کے جائیں. اپنی آخرت کا بھی تھوڑا سوچ لیں. اللہ پاکستان پہ رحم کرے. اگلے ویلا تک مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.